बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसिदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ माह से अशरफ जलाली मलऊन मुसलसल कभी जिगर गोशे रसूल और कभी अमीरुल मोमिनीन नफ्स रसूल अखी रसूल वसी रसूल हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और मुहक्किकीन ने पहले भी इसे मुख्तसरन तौर पर जवाबात दिए हैं, इसे अलर्ट किया है। मगर इस दफ़ा मौलाना किबला वाजिबुल एहतराम नईम अब्बास जाफरी साहब ने जो है वो इन्हें आखिरी पैगाम दिया है, इनके नाम मैसेज छोड़ा है कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अपनी नासबियत को अपने दिल तक रखें तो बेहतर है। अगर ये ज़बान पर इसी तरह अपनी नासबियत का प्रचार करते रहे तो फिर बाअम्रे मजबूरी हमें भी वो तमाम हकायक आपकी किताबों से लाकर पूरी दुनिया वालों के सामने सोशल मीडिया के जरिए रखना पड़ेंगी। फिर आपको सर छुपाने के लिए साया भी मुयस्सर नहीं होगा। तो आखिरी पैगाम जो मौलाना नईम अब्बास जाफरी अल नजफी साहब ने अशरफ जलाली के नाम दिया है और इन जैसों के नाम दिया है, आप वो समाअत फरमाएं। जबकि मेरा भी इरादा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, मगर जब मौलाना साहब ने इसके ऊपर एक बेहतरीन जो है वो जवाबी वीडियो बनाई है तो मैं भी इसी पर इत्तफाक करता हूं और मेरा जवाब भी यही शुमार किया जाए। आप मौलाना नईम अब्बास जाफरी अल नजफी साहब की जो है वो वीडियो मुलाहिजा फरमाएं और जहां तक मुमकिन हो सके इसको दूसरों तक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा जी। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व इस्मतिहिम इला यौमिद्दीन। मोमिनीन किराम, अशरफ जलाली नामी शख्स मुसलसल अपने बयानात के ज़रिए ख़ानदान इस्मत व तहारत को निशाना बनाकर अहले ईमान के क़ुलूब को मजरूह कर रहा है। इससे पहले भी इस शख्स ने जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की, जिसका मुदल्लल जवाब दिया गया, लेकिन उसका ये सिलसिला अपने मकाम पे नहीं रुक रहा। अब से 19-20 घंटे पहले उसके चैनल से अपलोड होने वाली वीडियो, जिसमें उसने तमाम शियान आले मोहम्मद के उलमा, कायदीन और उलमा ज़ाकिरीन को ख़िताब करके चैलेंज किया है कि वो उसके दावे का जवाब दें, तो मैं उसी सिलसिले में आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि जलाली ने हमेशा की तरह अपनी जहालत का सबूत दिया है और उसने अपनी वीडियो के अंदर ये साबित कर दिया है कि इस ज़माने का सबसे बड़ा ख़यानतकार भी मैं हूँ और सबसे बड़ा जाहिल भी मैं हूँ, जो किताबों का अंबार अपने इर्द गिर्द लगा के अपने आप को आलिम समझ रहा था। उस आलिम नुमा जाहिल ने उन्हीं किताबों के झुरमट में बैठकर इतनी जहालत भरा इस्तिदलाल किया कि यही उसका पेश करदा इस्तिदलाल उसकी खियानत और जहालत का मुंह बोलता सबूत बन के आया। देखिए, अशरफ जलाली अपनी वीडियो के अंदर ये बयान जारी कर रहा है कि उसने गोया शिया के नज़रिया इस्मत को पारा पारा कर दिया, लेकिन दर हकीकत उसने इस्मत के नज़रिए को पारा पारा नहीं किया, बल्कि अपनी शख्सियत, अपनी इल्मियत जो पहले ही पारा पारा हो चुकी थी उसको दुनिया वालों के सामने आश्कार कर दिया। आइए उसकी नहजुल बलागा से पेश करदा इबारत में उसकी खियानत भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद उसकी जहालत का मुंह बोलता सबूत भी आपके सामने पेश किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई अहम पैगाम है, खुदारा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चाहे ये वीडियो देखने वाला ख़ुद जलाली हो या उसकी अंधी तकलीद करने वाले, उसके इत्तिबा करने वाले उसके पैरोकार हों या कोई और अहले इस्लाम और अहले ईमान हों।
تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آج کے جدید ترین زمانے میں بھی پاکستان کے اندر ایسے جہلا پل رہے ہیں۔ تو لیجئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ عبارت جو اس نے نہج البلاغہ کے اندر سے پیش کی۔ لیجئے، نہج البلاغہ دار المرتضی بیروت سے چھپی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 409 پہ موصوف کی پیش کردہ عبارت درج ہے، اور مولا کے خطبات میں سے خطبہ نمبر 214 جو اس کتاب کے مطابق اور اس مطبوعہ کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور عبارت سنیے، جہاں تک اس نے عبارت پڑھی میں وہاں تک عبارت پڑھوں گا اور پھر اس کی خیانت آپ کے سامنے آشکار کروں گا کہ کس قدر خائن ترین انسان ہے یہ شخص۔ اس نے کتاب نہج البلاغہ کے اندر سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا اعتراف پیش کیا کہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں خطا سے مبرہ نہیں ہوں، میں خطا سے بالا تر نہیں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور اس نے عبارت یہ پڑھی فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ گویا علی علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو خطا سے بالا تر تصور نہیں کرتا، ولا آمن ذلک من فعلی، اور میں اپنے افعال کے اندر بھی اس خطا سے اپنے آپ کو مبرہ اور مأمون نہیں سمجھتا ہوں۔ یہاں تک عبارت پیش کر کے استدلال کرنے والے آصف جلالی، اب میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کا یہ بیان کیا ہوا استدلال لا تقربوا الصلاۃ کی طرح ہے اور اس کلمہ کفر کی طرح ہے کہ جس میں لا الہ کا اقرار تو ہو لیکن الا اللہ کہہ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا جائے۔ آپ نے بھی جناب اسی طرح کی خیانت کا ارتکاب کیا ہے کہ لا الہ تک تو عبارت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اللہ کے بعد والی عبارت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ اسی عبارت کے اندر اللہ کے بعد وہ جملہ موجود تھا جو تمہارے اسی نظریے اور تمہارے استدلال کی منہ پر تماچا بن کے لگنا تھا۔ کتنی بڑی خیانت ہے، اتنی ساری کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کتاب منہ کے آگے رکھ کے انسان خیانت کر رہا ہے، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اس شخص کا باطن محبت اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی زبان بغض اہل بیت کو ہمارے سامنے آشکار کر رہی ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس متن کی مکمل عبارت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا اس شخص نے دوسری مرتبہ زیادتی نہیں کی، کیا اس نے خیانت نہیں کی۔ تو دیکھیے، جہاں تک عبارت پڑھی تھی اس سے اگلی عبارت سنیے۔ امام نے فرمایا فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي۔ اس کے بعد عبارت سنیے، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ، مگر یہ کہ اللہ خود مجھے بچا لے، میرے نفس کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہ اللہ میرے نفس پر صاحب اختیار ہے۔ تو در حقیقت آپ کی یہ پیش کردہ عبارت عصمت کو رد نہیں کرتے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کی دلیل بن جاتی ہے کہ علی اپنے نفس کی حفاظت کی تائید کے طور پر اللہ کا حکم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میرے نفس کے اوپر اگر کوئی حاکم اور صاحب اختیار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے یہ کہہ دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن ٹھہریے، ابھی آپ نے جانا نہیں ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک استدلال ہم بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک قرآن کی آیت ہم بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے تو یہ خطبے کا جملہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے نا، جس پر میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ کیا قرآن میں کسی نبی نے بھی اس سے ملتا جلتا کلام کیا ہے یا کلام نہیں کیا؟ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں
वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। तर्जुमे को ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मैं अपने नफ्स की सफाई पेश नहीं करता। दोबारा सुनिएगा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? मैं अपने नफ्स की सफाई पेश नहीं करता, क्योंकि इंसानी नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे, वही अंदाज़ है, वही तरीक़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स के हवाले से कोई सफाई पेश नहीं करता, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। इसका मतलब क्या है? अगर वो चाहे तो मुझे इस गुनाह से बचा सकता है, मेरे नफ्स को ये तक़वियत और ताकत दे सकता है कि वह इस गुनाह की तरफ न जा सके। तो अली मौला भी तो यही फरमा रहे हैं, अली भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स के हवाले से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ख़ता से बालातर हूँ। इम्कान बयान किया है, इम्कान, और साथ आगे में वजाहत भी कर दी, मगर ये कि मेरे नफ्स को अगर अल्लाह बचाना चाहे, और वो तो ज़ात है ही बचाने वाली, और वो साहिब इख्तियार है, तो हम ये कहेंगे अगर ये आयत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस्मत को दागदार नहीं करती, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये जुमला कह के मासूम रह सकते हैं, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी ये फ़िक्र कह के मासूम रह सकते हैं। गोया इन दोनों हस्तियों ने अपनी अपनी इस्मत पर दलील दी, वहाँ माराहिब रब्बी कह के उसकी ताईद का ऐलान किया, और यहाँ अन यकफ़ी अल्लाहु मिन नफ्सी कह के अल्लाह की ताईद का ऐलान किया। तो आपकी पेश करदा इबारत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इस्मत को दागदार नहीं करती, बल्कि उनकी इस्मत की दलील बन जाती है कि वो इतनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। और कोई बंदा आपको समझाए आपने किस मकतब से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है आपको इतनी भी सेंस और तमीज़ नहीं है कि जब दावा वकू का हो तो दलील इम्कान की नहीं दी जाती। आप इससे पहले जनाब सैयदा के बारे में भी कह चुके हैं कि उनसे ख़ता वाक़े हुई, उनसे गलती हुई, और फिर उसी पर बुनियाद रखते हुए अब आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में भी उनका एतराफ़ नकल किया। तो याद रखिए, इम्कान को वकू के ऊपर दलील नहीं बना सकते, इतना तो आपको इल्म होना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि किस कदर ख़यानत का इर्तिकाब किया है इस शख्स ने। अब ख़यानत मुलाहिज़ा करने के बाद उसकी जहालत से भी नकाब कोशाई हम किए देते हैं। उसकी जहालत का मुंह बोलता सबूत ये है कि उसके तशय्यो के नज़रियात से वाक़फ़ियत ही नहीं। अपनी वीडियो के आगाज़ में जो शख्स ये कह रहा है, नाज़िरुल बलागा को हाथ में उठा के ये चैलेंज दे रहा है, ये दावा कर रहा है कि ये मेरा दावा नहीं है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किताब है, बल्कि ये रवाफ़िज़ का दावा है कि रवाफ़िज़ के नज़दीक ये 100% अथेंटिक है। जलाली साहब, आपने 100% झूठ बोला है। अव्वल बात तो ये है कि आपको ये भी इल्म नहीं कि किताब का इंतिसाब आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ दे रहे हैं। मुझे पूरी तारीख़ तशय्यो के अंदर कोई एक आलिम दिखा दें जिसने अपनी किताब में ये इकरार किया हो कि नहजुल बलागा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब है। ना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब नहीं, ये 4वीं सदी हिजरी के एक बरजस्ता शख्सियत सैयद शरीफ रज़ी के जमा करदा वो मौला के खुतबात और मकतूबात और कलिमाते के सार हैं जो उन्होंने बलागत की ख़ास नहज को सामने रखते हुए जमा किए थे। तो एक शख्स की ज़ाती मेहनत सैयद शरीफ रज़ी की जमा की हुई किताब को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब कहना, क्या इससे बड़ी भी कोई जहालत हो सकती है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब होना ये और बात है, उनके कलिमात को कोई बंदा इकट्ठा करके एक मजमूई की सूरत दे, ये और बात है। किताब का इंतिसाब साहिब किताब की तरफ किया जाता है कि ये किताब सैयद शरीफ रज़ी की जमा करदा है, और साथ एक ये जहालत और दूसरी जहालत क्या कि ये बंदा कह रहा है कि रवाफ़िज़ के नज़दीक यानी शिया के नज़दीक ये किताब 100% अथेंटिक है।
تو آپ کو یہ بات بھی آج بتا دوں کہ شیعان اہل بیت کے نزدیک سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اول تا آخر 100% اتھینٹک نہیں ہے، بلکہ ہمارے مکتب کے اندر قرآن مجید کے علاوہ چاہے جو بھی حدیث کی کتاب ہو اس کی اسناد کو دیکھا جاتا ہے، اس کے روات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے متن کو ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔ ان تمام مراحل کو علماء دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو شرائط، جو قواعد اور جو ضوابط اس کے قبول یا رد کرنے کے ہوں اس کے مطابق اس حدیث کو کسی سیکشن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں نہج البلاغہ ہمارے ہاں بہت عظیم کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے، بہت ہی عظیم ترین سرمایہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ہمارے کسی عالم نے اس کے 100% اتھینٹک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید شریف رضی نے اس کتاب کو جمع کیا اور بلاغت کے خاص اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے خطبات کو اٹھایا، اور خطبات کے مصادر صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی جو خطبات موجود تھے، یہ گویا اس کتاب کے مصادر شیعہ اور سنی دونوں کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء اس کے اندر سے پیش کردہ کسی روایت یا کسی متن یا کسی خطبے کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے جب تک اس کے مصدر اصلی کی طرف مراجعت کر کے اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ تو آئیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خطبہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور سید شریف رضی نے جو یہ خطبہ درج کیا ہے اس کا مصدر اصلی شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی کتاب الکافی کی جز نمبر 8 جس کو روضۃ الکافی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس کا مصدر اصلی ہے، جہاں حدیث نمبر 550 کے تحت اسی خطبے کو درج کیا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس خطبے کا مصدر اصلی کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے مصدر اصلی کو دیکھا، اس کی سند کو ملاحظہ کیا، اس کے روات کو دیکھا، تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی شرح کرتے ہوئے مراۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 517 میں اسی حدیث نمبر 550 کو درج کرتے ہوئے یہ جملہ درج کیا ہے: خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام الحدیث الخمسون والخمسمائہ ضعیف بعبداللہ ابن حارث۔ اس کی سند میں موجود راوی عبداللہ ابن حارث مجہول راوی ہے، اور اس کے بارے میں مزید بھی اگر آپ جاننا چاہیں المفید من معجم الرجال الحدیث محمد الجواہری صاحب نے صفحہ نمبر 329 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن حارث مجہول ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ شیعہ کے نزدیک بھی اس کا مصدر اصلی یعنی کہ روضۃ الکافی کی روایت ضعیف ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا، کیا آپ کو کسی نے یہ بات نہیں سکھائی کہ مد مقابل کو دلیل اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے؟ آپ کو تو اس قاعدے سے بھی واقفیت نہیں ہے الحجۃ للخصم من مسلمات ہی، کہ مد مقابل کو دلیل اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے، اور آپ کا پیش کردہ جو متن ہے اس کی سند ہمارے نزدیک ضعیف ہے، اور عبداللہ ابن حارث کی وجہ سے اس کو آپ ہمارے اوپر دلیل نہیں بنا سکتے۔ لیکن ساتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو جوش آئے اور اگلی ویڈیو میں آپ یہ کہیں کہ الکافی بھی تو وہ والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے الکافی کافن لشیعتنا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایک مردود مقولہ ہے، نہ کسی امام کا فرمان ہے۔ ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا ہو کہ الکافی جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے اور اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک سب کچھ اتھینٹک ہے۔ نہیں، الکافی کی روایات کو بھی صحیح شرائط، قواعد اور ضوابط کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اگر ان شرائط پر پورا اترے تو ہم اس روایت کو قبول کریں گے، اور اگر نہ اترے تو
قبول نہیں کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی سنتے جائیں ہمارے ہاں صرف سند اور راوی معیار نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں اگر سند صحت کے درجے پر پوری نہیں اترتی تو اس کی وجہ سے متن کو ہم رد نہیں کرتے، وہاں پر اور بھی قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ صحت السند لا یستلزم منہ صحت المتن، کہتے ہیں کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحت کو مستلزم نہیں، اسی طرح سند کا ضعیف ہونا متن کو بھی ضعیف نہیں کرتا۔ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ متن قرآن کے ساتھ موافق ہے یا مخالف ہے، اور اس طرح کی دیگر قواعد و ضوابط۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اولاً تو یہ ضعیف ہے، ہمارے خلاف اس کو حجت بنا نہیں سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کا متن ہمارے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو متن میں تو آپ نے بڑی ہی کبھی طرح کی خیانت کی ہے، جس کی قباحت اور جس کی خیانت کو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کے حق میں دلیل نہیں بن سکتی۔ اور جس نظریہ عصمت کو آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں نا کہ ہمارا نظریہ عصمت تو یہ ہے، ہمارا نظریہ عصمت تو یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب تمہارے نظریہ عصمت کو فنا کی وادیوں میں غرق کر دیتی ہے۔ جب ہم اس قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور اسی قرآن کے اندر یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو، اور اس آیت کے اندر غور کرو جہاں اللہ کہہ رہا ہے جناب مریم کو کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ آیت نص ہے جناب مریم کی عصمت کے اوپر۔ تو اب جناب آپ کا موجب کلیہ کہاں گیا کہ عصمت صرف اور صرف انبیاء کا خاصہ ہے، کیونکہ اس مقام پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت مریم کی عصمت کے اوپر دلیل ہے، اور ساتھ اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ جناب مریم نبیہ نہیں تھیں۔ تو آپ کا تو موجب کلیہ قرآن کی اس آیت نے توڑ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے یہ اب تک جواب دیا ہے نا جلالی صاحب، آپ کی خیانت بھی ہم نے کلیئر کر دی، آپ کی جہالت بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی، اور منصفین اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس قدر خیانت اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ یہاں تک بھی جواب بھی آپ کے لیے کافی اور شافی ہے، یہاں تک جواب کافی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی جواب کے باعث آپ کے سینے میں موجود جو بغض اہل بیت کی بیماری ہے نا اس سے تھوڑا آپ کو افاقہ ہو جائے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے نا کہ اس پر آپ کی تسلی کی جائے تو ہم تسلی کریں گے، لیکن ساتھ یاد رکھیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ یہ شخص شروع کرنا چاہ رہا ہے اور بلکہ شروع کر چکا ہے، گستاخی کے سلسلہ اس کا نہیں رک رہا، میں اپنے شیعہ قائدین علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ٹھیک ہے، مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیا جائے، اور ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایسے شخص کی زبان کو بند کرنا اور اس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں اہل سنت کے ذمہ دار علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس شخص کی زبان بندی کی جائے، کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکیں، ورنہ جو سلسلہ اس کے بعد شروع ہو جائے گا پھر اس کو روکنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر خاندان عصمت و طہارت کو اسی طرح یہ شخص نشانہ بناتا رہا تو پھر مجبوراً ہمیں بھی وہ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے کہ جن حقائق کے اندر آج تو میں صرف آپ کو لسٹ دے رہا ہوں، ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس نے آئندہ خاندان اہل بیت میں سے کسی شخصیت کو نشانہ بنایا تو اگلی ویڈیو میں سکین پیجز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر کروں گا اور اس کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر بعد میں آپ کی چیخ و پکار کو نہیں سنا جائے گا کہ ہم نے کیا کر دیا اور کیا کہہ دیا۔ اسی لیے ابھی وارننگ دے رہے ہیں کہ اس بندے کو روکیں، اگر نہیں رکے گا اور خاندان عصمت و طہارت کے خلاف آئندہ اس نے پھر کوئی اس طرح کا کلام کیا اور گفتگو کی تو پھر مجبوراً ہمیں بتانا پڑے گا کہ جن کے دفاع میں تم بول رہے ہو ان کے کردار کو بھی ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ان لی شیطانا یعترینی، کہ میرے لیے ایک خاص شیطان ہے جو کبھی کبھی مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہمیں مجبوراً اس بندے کا پتہ لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا وہ کون سا
شخص ہے جس کے دفاع میں یہ بول رہا ہے، اور اس کو دادی کی میراث کا علم نہیں تھا، اس کو نانی کی میراث کے متعلق مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ کلالہ کے متعلق مسئلے سے ناواقف تھا۔ جب اس کو قرآن سے کئی سوال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ فاکہتن و ابن سے کیا مراد ہے، تو اسے اس لفظ کے معنی تک نہیں آتے تھے۔ مجبوراً ہمیں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا وہ کون کون لوگ تھے جن کو اللہ کا رسول مشورے کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جو طہارت کے بنیادی مسائل سے بھی جاہل تھے اور ناواقف تھے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب انسان کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہوتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہوتی۔ آج ہم لسٹ دے رہے ہیں، اگر پھر اس طرح کی گستاخی کی تو اگلی دفعہ سکین پیجز کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور مجبوراً ہمیں پھر بتانا ہوگا اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کو اخلاقیات کا اتنا بھی علم نہیں تھا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اجازت مانگنی چاہیے یا اجازت نہیں مانگنی چاہیے، اس کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ اور ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیوی خاوند کی دیت سے ورثہ پاتی ہے یا نہیں پاتی، ہم اس بندے کا پتہ بتائیں گے کہ جس کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں تھا۔ اور بالآخر کم سے کم 80 ایسے مسائل جو تمہارے بزرگوں نے یا تو اپنی جہالت کا اعتراف کیا یا وہاں پر فتویٰ دیا اور غلط دیا، اور اس وقت کے امام برحق علی ابن ابی طالب اگر اس وقت موجود نہ ہوتے تو یہودیوں اور عیسائیوں نے آ کر ان کی محفلوں میں جو سوال پوچھے تھے اور اس وقت وہ مبہوت رہ گئے اور جواب نہیں آیا تھا، اگر علی تیرے بزرگوں کی رہنمائی نہ کرتا تو اسلام بھی اس وقت ذلیل ہو کے رہ جاتا، اگر علی جیسا مشکل کشا نہ ہوتا۔ جس علی نے تیرے آباء و اجداد، تیرے بزرگوں کی علمی رہنمائی کی کہ 80 سے بھی زیادہ فتوے جو انہوں نے غلط دیے تھے ان میں ان کی رہنمائی کر کے ان کی تصحیح کی، اور جہاں لا علمی کا اظہار کیا وہاں پر ان کی رہنمائی کی۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے علی ابن ابی طالب کا، اور اس محسن کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو، یہ کیسی نمک حرامی ہے۔ اور جس کی علی علیہ السلام نے بار بار مدد کی تھی اور اپنی امامت کا فریضہ انجام دیا تھا، اس کا وہ متن بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ کل الناس افقہ من فلاں حتی العجائز، کہ اس سارے عالم کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھداری رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، حتیٰ کہ گھروں میں موجود بوڑھی عورتیں بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ ایسے افراد کے دفاع میں تم حضرت علی علیہ السلام کو نشانہ بنا رہے ہو، لیکن نہیں، اب یہ سلسلہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئندہ اگر اس شخص نے خاندان عصمت و طہارت کے خلاف اس طرح زبان درازی کی تو مجبوراً ہمیں یہ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے، جن حقائق کے سننے کے بعد آپ کی مکتب کی دراڑوں سے ایسی چیخ و پکار نکلے گی کہ جن چیخ و پکار کے اندر تمہارے کھوکھلے دلائل خود ہی اپنا دم توڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگ سن کے ایمان لے آئیں، آج تحقیق کا زمانہ ہے۔ ہم بیان کریں گے تو لوگ تم سے سوال بھی کریں گے، تو اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا اقدام ہو کہ پھر تمہارا مکتب چیخ و پکار شروع کر دے۔ اس لیے ہم ابھی کہہ دیتے ہیں کہ خاندان عصمت و طہارت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کسی کی عزت کوئی محترم نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے مقدسات کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ہم نہیں رکیں گے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور محترم ناظرین، یہ میرا وہ پیغام تھا جو آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آصف جلالی تک یہ پیغام پہنچائیں اور اسے سمجھائیں کہ آج کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں، اپنی زبان بند کرے اور ہمارے مقدسات کی توہین کرنا چھوڑ دے، وگرنہ اگر ہماری طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ